बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात हश्तम के आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफ़ान। आज का हमारा टॉपिक आपकी निसाबी किताब का सबक नंबर 13, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब, जिसमें हम चैप्टर की रीडिंग का आगाज़ करेंगे। निसाबी किताब के सफ़हात आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम तदरीसी मकासद को देख लेते हैं। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इस्लाम और मुसलमानों की इब्तदाई तारीख़ से किसी कदर वाकिफ़ हो सकें, निज़ाम खिलाफत और खुलफ़ाए राशिदीन के औसाफ़ से आगाह हो जाएं, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की अज़मत और कारनामों से आशना हो जाएं, समझ सकें कि इस्लामी खिलाफत की बुनियाद जमहूरियत, मसावात और अदल व इंसाफ पर है, और हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की बेमिसाल अखलाकी जुर्रतों से रूशनास हो पाएँ। ये 5 तदरीसी मकासद हैं इस चैप्टर के। तदरीसी मकासद को जहन में रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं, जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले से इल्म हो कि आपको इस चैप्टर के ज़रिए, इस चैप्टर की रीडिंग के ज़रिए, इस चैप्टर का जो कंटेंट है, जो बातें इसमें बयान की गई हैं, जो वाक़यात हैं, जो कहानी या किस्सा है, या जो हक़ाइक़ बयान किए जा रहे हैं, उनका मकसद क्या है। जब आपको मकसद मालूम होगा उस रीडिंग का, चैप्टर का, उसकी स्टडी का, तो आप बेहतर तौर पे उस चैप्टर को भी समझ पाएंगे और उसके असल मकसद को भी बेहतर अंदाज में हासिल कर पाएंगे। सबसे पहला काम जो हम किसी चैप्टर की रीडिंग के आगाज़ में करते हैं, वो ख़ास अल्फाज जो चैप्टर के होते हैं उनके मानी हैं। मानी के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि फ़रहंग से आप मदद ले सकते हैं, इसके अलावा लुगत से भी मदद ले सकते हैं। चैप्टर के अंदर जहाँ पे ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे वहाँ पे मैं इन अल्फाज के मानी आपको बता भी दूँगा, लेकिन आगाज़ में अलहदा से मैं इन मुश्किल अल्फाज के मानी नहीं बता रहा। ये आपने ख़ुद ये फ़रहंग की मदद से या लुगत की मदद से इन अल्फाज के मानी आपने अपनी कापी में पहले सफ़े पे, यानी चैप्टर के आगाज़ में, बाद में तो हम तशरीह भी करते हैं, खुलासा भी लिखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन आगाज़ में पहले पेज पे ही आपने इन मुश्किल अल्फाज के मानी, ख़ास अल्फाज के मानी लिखने हैं। ये इबरत, हवस परस्ती, तशबीह, बैत, ये 3 जो ऊपर नीचे सतरें हैं, ये तकरीबन 12 अल्फाज बनते हैं जो इस चैप्टर के ख़ास अल्फाज हैं। और ये अमूमी तौर पे ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो आप नए सीख रहे होते हैं। इसमें आपने ख़ुद कोशिश करनी होती है कि आप क्या नया सीखना चाहते हैं। इन अल्फाज के मानी आप ख़ुद लिखेंगे। चैप्टर की रीडिंग के दौरान जब ये मुश्किल अल्फाज आएंगे तो उनकी वजाहत, उनका मफ़हूम, उनका मानी मैं बयान कर दूँगा। चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये दुनिया खैर व शर की लातादाद मिसालों से भरी पड़ी है। खैर, नेकी, भलाई, बेहतरी, शर, शरारत, गुनाह, गलती, ये सब चीज़ें इस मानी में आएंगे। बदी, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में खैर की भी मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं और शर की मिसालों की तादाद भी किसी तौर कम नहीं है। याद रखना चाहिए कि शर की मिसालें महज इसलिए महफूज रखी गई हैं ताकि लोग उनसे इबरत पकड़ें और भलाई और नेकी का रास्ता इख्तियार करें। इबरत, नसीहत, लोगों की नसीहत के लिए, लोगों की इबरत हासिल करने के लिए शर की मिसालों को महफूज रखा गया है। मसलन आज अगर हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम के कारनामे महफूज हैं, तो उसके मुकाबले में फ़िरौन और नमरूद की जो शर की मिसालें हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी बाकी हैं, उनको बाकी रखा गया है। और उसका मकसद इबरत हासिल करना, ताकि इंसान अपने तज़किया नफ्स का और अपने नफ्स को काबू करने का एहतमाम कर सके, हदायत हासिल करें इन मिसालों से।
یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ و سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں، اعمال خیر، اچھے اعمال۔ خیر ایک چراغ ہے، نیکی جو ہے وہ ایک چراغ ہے جو جہالت، گمراہی، خود غرضی، ظلم اور ہوس پرستی کے اندھیروں میں ہدایت، سلامتی، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ خیر کا باقی رہنا لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، جس طرح سے شر کی مثالیں عبرت پکڑنے کے لیے محفوظ ہیں، اسی طرح سے خیر کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو روشنی مہیا کرنے کے لیے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ اموی عہد خلافت میں سب سے اہم اور سب سے نمایاں خلیفہ مانے جاتے ہیں، اپنی شاندار اور بے مثال حکمرانی کی وجہ سے انہیں ایک خیر کی علامت اور روشنی کا استعارہ یا روشنی کا چراغ کہا گیا ہے، کیونکہ ان کی جو خلافت کا عہد ہے وہ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عوام کے لیے بڑا سنہری دور ہے، اور اس میں آپ کو عدل و انصاف، مساوات اور بھلائی کی، نیکی کی، برابری کی اور بہتر انداز حکمرانی کی مثالیں ملتی ہیں اس عہد خلافت میں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین یکے بعد دیگر مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی چوتھے خلیفہ کرم اللہ وجہہ، یکے بعد دیگر مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ یہ جو ان چار خلفاء کا دور ہے اسے خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، اور ان چار خلفاء کے لیے خلفائے راشدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ راشد کا معنی ہے ہدایت یافتہ، جو ہدایت پا چکا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو 30 سال کا عرصہ خلافت ہے اسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، جس میں یہ چار جید صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی لوگ جو تھے ساتھی، یہ خلافت کی مسند پر تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے نظام حکومت چلایا۔ تو وہ خلفاء جو ہیں وہ راشدین ہیں، یعنی ہدایت یافتہ ہیں، اسی نسبت سے اس عرصہ خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ ان چاروں خلفاء کا دور عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ نفاذ یعنی لاگو ہونا، اطلاق ہونا۔ اسلامی احکامات کا جو نفاذ ہے، جو اسلامی احکامات کی اطلاق ہے، وہ اس حوالے سے یہ خلافت راشدہ کا دور جو ہے وہ بہترین دور ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار اور بدامنی کا زمانہ رہا، یعنی اسلامی جو حکمرانی تھی یا اسلامی جو خلافت کا سلسلہ تھا وہ اور لوگوں کی طرف چلا گیا، اور اس کی وجہ سے انتشار اور بدامنی کا زمانہ رہا، اتفاق نہ رہا امت مسلمہ میں، اور بدامنی رہی پورے مسلم معاشرے میں یا جہاں جہاں پہ مسلم خلافت قائم تھی، حتیٰ کہ واقعہ کربلا جیسا اندوہناک واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا۔ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا، جو تاریخ اسلام کا شاید سب سے آپ کہیں کہ اندوہناک، درد بھرا، دکھ بھرا قصہ ہے۔ ظلم کے خلاف سب سے بڑی آواز بھی تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ عالم میں، تاریخ جو پوری دنیا کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے انسانیت کی، اس میں ظلم کے خلاف سب سے بڑی آواز کے طور پہ آج کربلا کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ کربلا استعارہ ہے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا، مظلوم کا ساتھ دینے کا، لیکن ساتھ میں یہ ایک درد بھرا واقعہ بھی ہے جو تاریخ اسلام پر ایک، آپ اسے دھبا کہہ لیں یا تاریخ اسلام کے ماتھے پہ ایک کلنک کہہ لیں، کیونکہ اسلامی
خلافت کا نام تھا جس کے زیر نگیں یا جس کے زیر اثر یہ اتنا درد بھرا واقعہ پیش آیا. تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا. چھٹے خلیفہ راشد نے کہا جاتا ہے. اموی عہد خلافت میں خلیفہ بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اسی کی طرف یہ بات جا رہی ہے. اسلام کو پھر ایک ایسا متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی. یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع کہا جائے. توسیع، ایکسٹینشن، اضافہ، یعنی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عہد خلافت ہے اسے خلافت راشدہ یعنی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک کا جو عرصہ خلافت ہے اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ اس عہد خلافت کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع یا اس عہد خلافت میں اضافہ ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عہد خلافت ہے. عمدہ حکمرانی کی مثال کی وجہ سے، عدل و انصاف کی وجہ سے، امن و آشتی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا. یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. اچھا، میں ٹاپک پہلے سے معلوم تھا تو میں نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا. ہم چیپٹر میں اب یہ آ کے سارا تعارف کرانے کے بعد اناؤنس کر رہا ہے کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں، عاصم بن فاروق کی بیٹی. تو آپ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے. عبد الملک بن مروان بن حکم کے آپ بھتیجے تھے اور داماد بھی تھے. آپ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 عیسوی بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے انتقال کیا. آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر تو بہت مختصر عمر پائی، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری، دینداری، رحمدلی اور لازوال اخلاقی جرأتوں کی وجہ سے ابدی زندگی سے نوازے گئے. یعنی آپ کا نام آج تک باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. آپ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہے. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی، مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کی بیعت صیغہ راز میں رکھتے ہوئے وصیت لکھی سلمان بن عبد الملک نے، اور اس میں اگلے 2 جانشین مقرر کیے، جن میں پہلا نام جو تھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے کہ ممکن تھا حضرت خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ذہن میں تھا کہ رؤسائے عرب یا رؤسائے بنو امیہ شاید حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کو قبول نہ کریں، اس لیے صیغہ راز میں رکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے لیے بیعت لی سلمان بن عبد الملک کی زندگی میں ہی خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے. یہ غالباً 718 عیسوی کا واقعہ ہے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہے 721 عیسوی میں. تو آخری زندگی کے آخری جو 3-4 سال ہیں، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی 36-37 ایئرز کی ایج میں یہ خلافت کی بیعت کا معاملہ ہے. سلمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام درج تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وصیت پر جب جو وصیت کھولی گئی اس کا بھی جو تاریخ میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 لوگوں نے ان للہ کی آواز بلند کی. ایک تو حشام بن عبد الملک نے کہ اسے خلافت نہ ملنے کا دکھ تھا، اور دوسری طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان للہ کے الفاظ پکارے کیونکہ انہیں خلافت مل جانے کا افسوس تھا. وہ خود کو اس بار کے اس ذمہ داری کے کاہل نہیں سمجھتے تھے.
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر، یعنی میرا نام نہیں لیا گیا اور نام صیغہ راز میں رکھ کے خلافت کے لیے بیعت لی گئی ہے، اس لیے مجھے یہ نامنظور ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف اور ملوکیت کی نشانی ہے۔ یعنی یہ حکمرانی یا بادشاہت کی طرف اشارہ ہے، ملوکیت کی علامت ہے کہ اگر بغیر نام جانے لوگوں سے بیعت لی گئی ہے، لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ اپنی بیعت اٹھا لی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں سے اور اجازت دی کہ آپ کسی کو بھی خلیفہ منتخب، تاہم لوگوں نے آپ ہی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں ہے۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ یہ ایک خلیفہ کا انداز فکر ہے، طرز فکر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر میں احکام خدا پر پابند نہ کر سکوں، احکام خدا کی پابندی اور احکام خدا پر پابند نہ رہوں، تو پھر تم بھی میری اطاعت کرنے کے پابند نہیں ہو۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور رؤساء و امراء کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزارتے تھے۔ فارغ البالی، فرصت، بے فکری کی زندگی۔ اس کی ایک ادنا مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ ایک بار پہن لیتے دوبارہ زیب تن نہ کرتے۔ یہ ایک خلافت سے پہلے کا ایک عکس ہے آپ کی زندگی کا، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک لباس جو ایک بار پہن لیا وہ دوبارہ نہیں پہننا۔ مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں، صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے۔ امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کر لی اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ ایسی نایاب مثال قائم کی حکمرانی کی، اور ایک حکمران کی حیثیت سے ایسی زندگی گزاری، ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ آج تک لوگ اس عہد حکمرانی کو یاد کرتے ہیں اور آج تک اس جیسے حکمران کو ترس رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے تھے انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا۔ بیت المال حکومتی خزانہ سمجھ لیں، جہاں سے حکومتی نظم و نسق چلایا جاتا ہے اور لوگوں کی ضروریات بھی پوری کی جاتی ہیں۔ اس بیت المال کو بنو امیہ کے جو حکمران تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے، انہوں نے ذاتی خزانہ بنا لیا اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے۔ آپ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور اب ایک خلیفہ کی بیوی تھی، چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین ہے، شاباش ہے، انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہر ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ یعنی آپ نے اپنا مال و متاع، اپنی دولت اور اپنی بیوی کے زیورات تک جو ہے وہ حکومتی خزانے میں جمع کرا دیے۔ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ تھا جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع جو ان کے پاس ہے ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ یعنی اپنے ہی بزرگان کے خلاف ایک طرح کا عملی احتجاج تھا، ان کے اعمال اور ان کے افعال سے انحراف کا اظہار تھا کہ ان لوگوں نے ظلم کر کے یہ مال و دولت اکٹھا کیا ہے، حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچایا بلکہ حقدار کا حق چھینا ہے اور اپنے خزانے بنائے ہیں اور اپنی عیاشی کے لیے سامان تعیش فراہم کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ظلم سے اکٹھا کیا گیا مال، یہ دولت اب ایک خلیفہ کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے پاس رکھے، اس لیے انہوں نے سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا۔ بنو امیہ کے پاس جو ناجائز دولت، جاگیریں اور دوسروں سے چھینی ہوئی زمینیں تھیں وہ بھی واپس لیں اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کیا۔ یہ ہے وہ انداز حکمرانی اسلام جس کی ترغیب دیتا ہے، اسلام جس کا درس دیتا ہے کہ
کہ حقدار تک اس کا حق پہنچاؤ، اقربا پروری نہیں کرنی، بلکہ اگر غلطی پہ آپ کا اپنا سگا بھائی بھی ہے تو اس کے خلاف بھی عدالت قائم کرو اور انصاف کرو۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی جاتی تھی، پوچھ گچھ ہوتی تھی، تفتیش ہوتی تھی۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا، یہاں تک احتیاط کہ چراغ میں سرکاری تیل بھی اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف رکھا۔ سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا، یعنی جو غیر ضروری اخراجات تھے وہ سرکاری اخراجات کے طور پہ بھی اگر ہو رہے تھے اور سرکار کے کاموں کے لیے بھی اخراجات ہو رہے تھے تو ان کو بھی کم کیا۔ آپ سے پہلے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، لوگ غیر مسلم سے مسلمان کنورٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے جزیہ رکھا گیا تھا، ان سے جزیہ لینے کا چلن تھا۔ جزیہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں ٹیکس، تو وہ لیا جاتا تھا، لیکن آپ نے اس کی ممانعت کر دی کہ جو ہلکا اسلام میں آ گیا اس سے جزیہ نہیں لینا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم میں ایک سماجی تفریق پیدا کر دی تھی، یعنی ایک طبقاتی نظام کی بنیاد رکھ دی تھی۔ حکمران جو ہیں وہ مالدار ہیں اور رؤسا ہیں، جبکہ محکوم جو ہیں وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، افلاس کا شکار ہیں۔ تو یہ تفریق جو قائم ہو گئی تھی، آپ نے اس تفریق کو ختم کیا۔ آپ نے وہ امتیاز ختم کر کے سماجی مساوات اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ سماجی مساوات یعنی معاشرے میں برابری کا جو چلن ہے اس کو عام کیا۔ آپ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔ سادگی، عجز و انکسار اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ سخت بیمار ہوئے تو آپ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ لوگ آپ کی عادت کی غرض سے آیا کرتے تو آپ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ کی بیوی نے کہا خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسے شخص کے تقویٰ کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہ کرتا تھا۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو، وہی دوسروں کو نصیحت کر سکتا ہے جو پہلے عمل کر کے دکھائے، ورنہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت والا معاملہ، یعنی دوسرے پھر آپ کی بات پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ آپ کو پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، اپنی مثال پیش کرنی پڑتی ہے لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ بھی پھر احکام الہیہ کو، احکام شرعیہ کو مانیں۔ پہلے آپ کو خود شریعت کا، احکام الہی کا، اللہ کے دین کا پابند ہونا پڑتا ہے، تب ہی دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کے بھی سبق حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ کی بات کا اثر بھی لیتے ہیں۔ آپ خود ہی اگر تعیشات میں مصروف ہیں، فضول خرچیوں میں مصروف ہیں، مال بنا رہے ہیں اور ظلم و زیادتی روا رکھی ہوئی ہے، تو دوسروں کو آپ لاکھ دین کی اور احکام الہی کی تبلیغ کرتے رہیں، دوسروں پہ اثر نہیں ہونے والا۔ اور آپ اخلاقی طور پہ بھی اتنی جرأت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ آپ دوسروں پہ دین کو یا احکام الہیہ کو لاگو کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے، یعنی جو انہوں نے طرز حکمرانی پیش کیا یا جو طرز حکمرانی اپنایا انہوں نے، جس کی تفصیل یہ پچھلے حصے میں ہم ابھی ڈسکس کر کے آ بھی گئے ہیں، یہ پچھلے صفحات میں جو بیان ہوئی پڑی ہے آپ کے سامنے، یہ جو اصلاحات ہیں، یہ جو طرز حکمرانی ہے، یہ عام لوگوں کو بہت پسند تھا، عام لوگ اس سے بہت خوش تھے، عوام بہت خوش تھے۔ وہاں جہاں عام لوگ خوش تھے وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے طبقے کے امراء آپ سے ناخوش اور نالاں تھے۔ نالاں یعنی ناراض تھے، تنگ تھے۔ وجہ کہ پچھلے حکومتی عرصوں میں یا پچھلے خلافتوں میں وہ لوگ جو ہیں مال بناتے رہے اور عیاشیاں کرتے رہے، عیش پرستی میں مشغول رہے، زمینیں، جائیدادیں، جاگیریں سمیٹتے رہے، مال و دولت کے مزے لوٹتے رہے، اور اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس لیے انہوں نے تو خلاف ہونا تھا، اس لیے وہ تمام آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ تمام جو رؤسا اور امراء ہیں آپ کے خلاف انہوں نے ایکا کر لیا، کمر بستہ ہو گئے، یعنی آپ کی مخالفت کا ارادہ باندھ لیا۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، سو آپ کے مخالفین نے آپ کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی، گھٹیا سازش کر کے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ انہوں نے آپ کے خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوا دیا۔ بستر مرگ پر جب آپ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔
آپ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیاں بیت المال میں جمع کرا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ ہے ایک خلیفہ کا طرز حکمرانی۔ بالآخر وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا اور آپ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی اخلاقی جرأت ہے کہ اپنے ہی خاندان کے وڈیروں، رؤساء، امراء کے خلاف، ان کی غلطیوں اور ان کے غلط کاموں کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے عدل و انصاف کی بنیاد پہ جو لوٹی گئی قیمت اور لوٹی گئی دولت ہے اور مال ہے اور جاگیر ہے وہ سب کچھ واپس لیا۔ یہ اخلاقی جرأت کا نمونہ ہے۔ آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ نے عمل خیر انجام دیا اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں۔ خیر کی ایک بہت بڑی مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کے بارے میں اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا، یہ ان کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ ہے، انتہائی مختصر بیان ہے۔ تفصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ کو بہت ساری اور مثالیں اور بہت ساری تفصیلات ملیں گی، وہ یقیناً آپ کو پڑھنی بھی چاہیے۔ آپ نصاب سے ہٹ کے بھی کوشش کیا کریں کہ چیزیں پڑھیں، اس میں آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی اور شخصیات جو ہیں تاریخ اسلام کا، جو تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں، جو لوگ جو باعث عزت و افتخار ہیں تاریخ اسلام کے لیے، ایسے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ یہاں پہ ہماری چیپٹر کی ریڈنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی سلائیڈ پہ میں آپ کو آج کا ہوم ورک بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز اور دیگر جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ ڈسکس کریں گے۔ جی، ہوم ورک آپ کا مختصر سا ہے، سبق کا خلاصہ تحریر کر کے لائیں۔ خلاصہ ظاہر ہے کہ آپ نے چیپٹر کا خلاصہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 صفحے کا لکھنا ہوتا ہے، تو یہ کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں اور اس سبق کا خلاصہ کوشش کریں سے مراد کہ آپ خود کوشش کریں خلاصہ لکھنے کی، کسی گائیڈ وغیرہ سے لکھ کر نہ لے آئیں۔ اگر آپ وہاں سے بھی لکھ کے لے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسے قبول تو کیا جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ آپ خود کوشش کر کے سبق کا خلاصہ لکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک، ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے لیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔